अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज के साथ मैं हूँ राबिया अनम और मैं हूँ वजी सानी। सबसे पहले जियो हेडलाइंस। ड्रोन हमलों में पाकिस्तानी शहरियों की हलाकत जंगी जराइम के ज़ुमरे में आती है। वक्त आ गया है अमरीका हमलों के हक़ायक़ सामने लाए और जिम्मेदार अफराद को सजा दे। एमनेस्टी इंटरनेशनल का अमरीका से मुतालबा। पाकिस्तान का कहना है कि एमनेस्टी की रिपोर्ट बरवक्त है। पाकिस्तान पहले ही ये निकात उठाता रहा है। पाकिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमलों में मुमकिना तौर पर रियासत के कुछ अनासिर की मदद शामिल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अमरीका के साथ पाकिस्तान को भी आड़े हाथों ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि ड्रोन हमले बंद होने चाहिए। ये हमले पाकिस्तान की सलामती और दहशत गर्दी के खात्मे की राह में रुकावट हैं। वो कल अमरीकी सदर बराक ओबामा से ड्रोन हमले बंद करने का मुतालबा करेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट अमरीका को ड्रोन के जरिए कत्लेआम का जिम्मेदार ठहराती है। हुकूमत एपीसी की सिफारिशात पर अमल करते हुए ड्रोन हमले रुकवाए। इमरान खान का मुतालबा। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से बल्दियाती इंतखाबात की तारीख मांग ली। सीनियर सूबाई वजीर निसार खोड़ो कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात सूबों का इख्तियार हैं, सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत न करे। नेप्रा बताए कि हुकूमत के कहने पर किस तरह बिजली की कीमतों का फॉर्मूला तय कर दिया। हुकूमत बिजली पर सब्सिडी नहीं देना चाहती तो ना दे। बादियो नजर में हुकूमत सब्सिडी देकर आईपीपीस की मदद कर रही है। लोड शेडिंग केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बिजली के वजीर ममलिकत आबिद शेर अली कहते हैं केईएससी को खुश करके पूरे मुल्क का गला नहीं घोंट सकते। केईएससी ने ज्यादा बिजली ली, 57 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। अब ऐसा नहीं होने देंगे। वली बाबर कत्ल केस में आज हतमी दलाइल होना थे। वकील सरकार छुट्टियों पर चले गए। कायम मकाम वकील गैर हाजिर। समात 29 अक्टूबर तक मुलतवी। सऊदी एयरलाइंस ने पाकिस्तानी हाजियों के साथ हाथ कर दिया। 306 हाजियों को जद्दा से पेशावर ले आई, सामान वहीं छोड़ आई। आमला ने ली छुट्टी, स्टेन भी 50-50। शाहीनों जोर लगाओ, जुनूबी अफ्रीका को दूसरा टेस्ट भी हराओ। दोनों टीमों के दरमियान कल दुबई में सजेगा मैदान। सजा दे, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अमेरिका से मुतालबा कर दिया। और साथ ही एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अमेरिका के साथ पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि पाकिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमलों में मुमकिना तौर पर रियासत के कुछ अनासिर की मदद शामिल है। वजीर आजम नवाज शरीफ अमरीका के दौरे पर हैं और सदर बराक ओबामा से मुलाकात के दौरान वो मुतालबा करेंगे कि पाकिस्तानी कबायली इलाकों में ड्रोन हमले बंद किए जाएं। ऐसे ही वक्त में इंसानी हुकूक के आलमी इदारे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ड्रोन हमलों पर रिपोर्ट जारी कर दी। विल आई बी नेक्स्ट? क्या ड्रोन का अगला निशाना मैं हूं के नाम से जारी होने वाली इस रिपोर्ट में अमेरिका को वाज़े अल्फाज में वार्निंग दी गई है कि जनवरी 2012 से अगस्त 2013 तक CIA के हद से ज्यादा खुफिया 45 ड्रोन हमलों में बेगुनाह शहरियों की हलाकत जंगी जराइम के जुमरे में लाई जा सकती है। Research in Pakistan's North Waziristan Tribal Agency, where most of the drone strikes occur in Pakistan, is extremely difficult. That is why we've researched as much as we can 9 cases out of the 45 that we identified between January 2012 and August 2013. The most challenging situation we had to face was the complete and utter secrecy of the US authorities. Because of that, we cannot be 100% certain, but we are extremely concerned that these and other killings documented in our report may constitute extrajudicial executions or war crimes. रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2 हमलों में 19 बेगुनाहों को हेल फायर मिसाइल की नजर कर दिया गया।
ان میں سے 18 وہ غریب مزدور تھے جو دن بھر کی مزدوری کے بعد کھانا کھانے اکٹھا ہوئے تھے، جبکہ ایک 68 برس کی بوڑھی عورت کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ کھیت سے سبزیاں چن رہی تھی۔ حکومت پاکستان نہ صرف شمالی وزیرستان میں اپنے شہریوں کے تحفظ میں ناکام ہو گئی، بلکہ ایمنسٹی کو ایسے بھی تحفظات ہیں کہ شاید پاکستانی حکام یا ادارے ڈرون حملوں میں امریکہ کی مدد کر رہے ہیں۔ The Pakistani authorities have also failed to protect their citizens and people in North Waziristan from drone strikes, or to enforce their rights to justice and reparation after falling victim to these strikes. We are also concerned that the Pakistani authorities or aspects of their institutions may also be assisting the US to carry out drone strikes that may constitute human rights violations. So we call on the Pakistani authorities to meet their obligations true. رپورٹ میں اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا کہ شمالی وزیرستان میں دنیا کے خطرناک ترین دہشت گرد اور ان کے سرپرست موجود ہیں، لیکن پاکستانی حکام کی جانب سے ان کی بے یقینی کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ We are also extremely concerned about armed groups operating in North Waziristan. These are some of the most dangerous people, and the Pakistani authorities have not done enough to get these perpetrators, to bring them to justice in fair trials without recourse to the death penalty. رپورٹ میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ڈرون حملوں کے ارد گرد رازداری کے پردے میں امریکی انتظامیہ کو عدالتوں اور عالمی قوانین کے دائرہ کار سے آزاد قتل کرنے کی کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ اپنے ڈرون پروگرام کے بارے میں حقائق سامنے لائے اور ان لوگوں کو جو اس کے ذمہ دار ہیں سزا دے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے امریکی ڈرون حملوں میں پاکستانی شہریوں کی ہلاکت کے بعض واقعات جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ جنگی جرائم کیا ہوتے ہیں اور ان کے خلاف کن عدالتوں میں مقدمات دائر کیے جا سکتے ہیں، بتا رہے ہیں زرغون شاہ۔ جنگ کے بھی کچھ عالمی اصول ہیں اور امریکہ سمیت اقوام عالم نے یہ سب طے کر رکھا ہے۔ جارحانہ جنگ کے منصوبوں کی تیاری، جنگ کے دوران نسل کشی، عام شہریوں کا قتل، شہری آبادیوں کی تباہی، شہریوں سے بدسلوکی، غلامی کے لیے لوگوں کو دوسرے ملک لے کے جانا، جنگی قیدیوں کا قتل یا ان پر ظلم و تشدد اور کوئی بھی ایسی تباہی جو جنگی لحاظ سے غیر ضروری ہو، عالمی قوانین کے مطابق جنگی جرم ہوگا۔ 1864 اور 1949 تک اختیار کیے گئے جنیوا کنونشنز میں بین الاقوامی قانون کے تحت جنگ کے اصول طے شدہ ہے، اور جو بھی ان اصولوں کو توڑے گا یا توڑنے والے کا ساتھ دے گا وہ جنگی جرائم کا مرتکب قرار پائے گا اور سزاوار ٹھہرے گا۔ قانونی پہلو کے لحاظ سے ڈرون سراسر غیر قانونی ہے، الیگل ہے اور مجرمانہ کارروائی ہے، اور اس کو امریکی جو ہیں اسکالرز بڑے ہیں، مشہور ہیں، اور وہ اس کو کہتے ہیں گلوبل اسیسینیشن پالیسی۔ جنگی جرائم کے خلاف مقدمات کے لیے جولائی 2002 کو ہالینڈ کے شہر ہیگ میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا قیام عمل میں لایا گیا، جس میں امریکہ کی شمولیت صرف ایک مبصر کی حیثیت سے ہے۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جنگی جرائم کے مقدمات ہیگ کے علاوہ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلا سکتی ہے۔ اوباما صاحب تو خود اس کی اجازت دیتے ہیں، یعنی کہ ہر ڈرون کو وہ جاری کرتے ہیں کہ ان کے ہاں کے بغیر کوئی ڈرون اٹیک نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ کٹہرے پہ بلایا جا سکتا ہے اگرچہ کسی کی ہمت یا طاقت ہو، لیکن وہ قانونی لحاظ سے اور اخلاقی لحاظ سے وہ مجرم بنتے ہیں۔ انسانیت کے خلاف جرم بین الاقوامی قوانین میں سنگین ترین جرائم تصور کیے جاتے ہیں۔ جنگی جرائم میں نہ صرف لیڈرز، منتظمین، بھڑکانے والے، بلکہ ان جرائم کا ساتھ دینے والے بھی شامل تصور کیے جاتے ہیں۔ جن سربراہان مملکت اور حکومت پر اب تک جنگی جرائم کے مقدمات چلائے گئے ہیں، ان میں یوگوسلاویہ کے صدر سلوویڈان ملوسیوچ، لائبیریا کے صدر چارلس جی ٹیلر، بوسنین سرب صدر ریڈوون کرادزک، سوڈان کے صدر عمر البشیر اور لیبیا کے صدر معمر قذافی بھی شامل ہیں۔ زرغون شاہ، جیو نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان میں جن ڈرون طیاروں سے شدت پسندوں اور عام شہریوں کو ہدف بنایا جاتا ہے انہیں ہزاروں میل دور سے آپریٹ کیا جاتا ہے۔ ویڈیو گیم کی طرح کے اس کھیل کی کیا امریکی آئین اجازت دیتا ہے؟ اس بارے میں دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔
امریکی CIA کے واشنگٹن میں موجود ہیڈ کوارٹر لینگلے میں ہر روز کچھ ماہرین جمع ہوتے ہیں، پاکستان کے قبائلی علاقوں کی ہائی ریزولوشن تصویروں کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر کسی روز کسی ہدف کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ڈرون فاٹا میں اڑتا ہے اور اسے لینگلے کے کنٹرول روم سے کنٹرول کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کسی ویڈیو گیم کی طرح کھیلے جانے والے اس کھیل میں کئی شدت پسند مارے جا چکے ہیں، لیکن اس میں بہت سے عام شہری بھی مارے گئے۔ ممانا اور ان کے اہل خانہ بھی انہی میں شامل تھے، جن کا حوالہ ایمنسٹی نے اپنی رپورٹ میں دیا۔ On a sunny afternoon in October 2012, a 68-year-old woman, Mamunat Bibi, was killed in a drone strike that appears to have been directly targeted at her. Her grandchildren recounted in painful detail to Amnesty International the moment when she was blown into pieces in front of their very eyes while she was gathering vegetables. Almost a year to the day, her family has yet to receive any acknowledgement from the US that she was killed by one of its drones, let alone any justice or compensation for her killing. امریکہ کے بانیوں نے جب اپنے ملک کے لیے آئین بنایا تو اس میں انسانی حقوق کو خاص حیثیت دی تھی۔ آئین میں ایک خصوصی ترمیم کے ذریعے بل آف رائٹس متعارف کرایا گیا۔ کیا یہ قانون امریکی سرزمین میں ایسے ڈرون حملوں کی اجازت دیتا ہے؟ بل آف رائٹس کے تحت آئین میں چوتھی ترمیم کے مطابق کوئی بھی شخص قانون کے پورے پروسیس سے گزارے بغیر زندگی سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ چوتھی ترمیم کے مطابق جب تک کسی شخص کے بارے میں حلفیہ ثبوت جمع نہ کرا دیا جائے اسے اپنے گھر میں محفوظ رہنے کا حق ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اگر امریکی قوانین صرف امریکی شہریوں کے تحفظ کے لیے ہیں تو کیا امریکی سرزمین پر بیٹھ کر کسی کو ماورائے قانون ہلاک کرنے کا کوئی جواز ہے؟ جب امریکی اہلکار امریکی سرزمین پر بیٹھے ویڈیو گیم کی طرح قتل کی وارداتیں کرتے ہیں تو کیا امریکی آئین انہیں اس کی اجازت دیتا ہے؟ اور کیا امریکہ میں انسانی حقوق کی ایسی کوئی آواز نہیں جو انسانوں کے ایسے کھلے قتل پر احتجاج کر سکے؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ پر رد عمل دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ یہ رپورٹ بر وقت ہے اور اس میں وہی کچھ کہا گیا ہے جو پاکستان کا موقف ہے۔ جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ اعزاز چودھری نے کہا کہ ڈرون حملوں کا معاملہ بین الاقوامی برادری کے سامنے ابھر کر سامنے آ رہا ہے کہ ان حملوں کے نتائج امن کے لیے مفید ثابت نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ڈرون حملوں کا معاملہ امریکی قیادت کے سامنے اٹھائیں گے۔ پاکستان کا اصولی موقف ہم نے اختیار کیا ہے کہ نہ صرف یہ ہماری داخلی خود مختاری کی یہ مخالفت یہ کے خلاف ہے بلکہ بین الاقوامی قوانین کے بھی، اور اس کے فوائد جو ہیں وہ نہیں ہے، اس کے نقصانات ہیں دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں بھی۔ تو یہ نقطہ نظر اب ساری جگہوں پر قبول کیا جا رہا ہے۔ اعزاز چودھری کا کہنا تھا کہ ڈرون حملوں میں عام شہریوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہر ڈرون حملے کے بعد اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے اور پاکستانی قیادت ہر سطح پر ڈرون حملوں کا معاملہ اٹھا چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرون حملوں سے متعلق پاکستان کا نقطہ نظر اب ہر جگہ قبول کیا جا رہا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ اس حوالے سے بر وقت ہے اور اس نے وہی نکات اٹھائے ہیں جو ہم بھی کہتے رہے ہیں کہ ان معاملات کو، اور ہماری قیادت جو ہے امریکہ کے ساتھ یہ ہر سطح پر اٹھا چکی ہے اور ابھی بھی وزیر اعظم صاحب کے دورے میں یہ مسئلہ جو ہے وہ یقیناً اٹھایا جائے گا کہ اس کو ڈرون حملوں کو بند کیا جائے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ڈرون حملوں کے معاملے میں امریکہ پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ سینئر تجزیہ کار حامد میر نے کہا کہ جو چیزیں ایمنسٹی کے رپورٹرز کے کو نظر آ گئیں وہ حکومت پاکستان کو کیوں نظر نہیں آئیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ صرف ڈرون حملوں کو کنڈیم نہیں کر رہی بلکہ وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ شمالی وزیرستان میں کچھ ایسے خطرناک لوگ موجود ہیں جن کے خلاف حکومت پاکستان کارروائی کرنے میں ناکام رہی ہے۔ تو یہ رپورٹ جو ہے ایک طرف اگر پاکستانی حکومت کے موقف کی تائید کر رہی ہے تو دوسری طرف جو پاکستان کے ریاستی اداروں کی کمزوریاں ہیں ان کو بھی سامنے لا رہی ہے۔ سینئر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا تھا کہ اب ڈرون حملوں کے معاملے پر امریکہ پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ پاکستان نے اس مسئلے کو صحیح طریقے سے پہلے نہیں اٹھایا۔ آپ دیکھیں اس سال کہیں جا کر کچھ عدد و شمار فگرز کو جمع کیے گئے فاٹا کے یہاں کے سیکریٹریٹ نے، پہلے کبھی یہ کام نہیں ہوا۔ تو یہ کام تو پہلے ہونا چاہیے۔ پاکستانی شہری مر رہے ہیں، سویلین مر رہے ہیں، خواتین اور بچے مر رہے ہیں، ان کی فگرز کبھی بھی سامنے نہیں آئیں۔ یہ تو باہر کے ادارے ہیں جنہوں نے یہ فگرز کو اکٹھا کیا،
ایک مقدمہ بنایا اور ابھی اس کو لے کر وہ آگے بات کر رہے ہیں۔ انصار عباسی کا کہنا ہے کہ اب تک ڈرون حملوں کے خلاف پاکستان کا احتجاج حقیقی نہیں تھا، کیونکہ یہ حملے پاکستان کی مرضی سے ہو رہے تھے اور ڈرون طیارے پاکستان سے ہی اڑ رہے تھے۔ اب اگر حکومت ڈرون حملوں کے خلاف سنجیدہ ہے تو اسے اقوام متحدہ میں جانا چاہیے۔ اب اگر یہ گورنمنٹ واقعتاً اس میں سیریس ہے کہ اس چیز کو ختم کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی یو این کے سیکرٹری جنرل نے جب ریسنٹلی آئے تھے تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ڈرونز وائلیشن ہے انٹرنیشنل لاز کی۔ تو اگر یہ انٹرنیشنل وائلیشن ہے اور یو این کے سیکرٹری جنرل بھی یہ کہہ رہے ہیں تو ہمارے لیے تو بڑا اہم چیز ہے کہ آپ یو این کے پاس جائیں اور فورسفلی اس چیز کو پرسو کریں۔ اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کو سنسیئرٹی کے ساتھ اس چیز میں آگے پروسیڈ کرنا پڑے گا، ادروائز تو امریکہ نہیں رکنے والا اس کے اوپر۔ تجزیہ کار سلیم صافی کا کہنا ہے کہ ایمنسٹی کی رپورٹ سامنے آنے سے پاکستانی حکومت کا کام آسان ہو گیا ہے اور اوباما کے سامنے نواز شریف کی پوزیشن مضبوط ہو گئی ہے۔ تاہم ان کی معلومات کے مطابق گزشتہ دور حکومت میں ہی ڈرون حملے بتدریج بند کرنے کے لیے ایک سمجھوتا ہو چکا ہے۔ پچھلے حکومت کے دور سے جب پاکستان کی حکومت نے اس کو روکنے کے لیے کوشش شروع کی تو میری اطلاع یہ ہے کہ درپردہ ایک روڈ میپ پہ انڈرسٹینڈنگ آج سے کئی ماہ پہلے ہو چکی ہے اور 2014 تک امریکی اس کو بند کریں گے، اور انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ اگر ایمن الظواہری ان کو مل جائے حکومت کے تعاون سے تو پھر اس کو فوری بھی بند کر سکتے ہیں۔ اسی معاملے پر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ڈرونز کے ذریعے قتل عام کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرایا ہے۔ وفاقی حکومت اے پی سی کی سفارشات پر عمل کرتے ہوئے یہ حملے رکوائے۔ اسلام آباد سے جاری ایک بیان میں عمران خان نے کہا ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ڈرونز کے ذریعے قتل عام کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرایا، جس سے تحریک انصاف کے موقف کی تائید ہوتی ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ ڈرون حملے پاکستان کی خود مختاری، انسانی حقوق اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ڈرون حملے سے پاکستان میں شدت پسندی کو ہوا مل رہی ہے۔ اور ابھی آپ کو تازہ ترین خبر دیں گے۔ وزیر اعظم نواز شریف جو امریکہ کے دورے پر ہیں، ان کا تازہ ترین بیان سامنے آیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ ڈرون حملے ختم ہونے چاہیے۔ ڈرون حملے پاکستان کی سلامتی اور دہشت گردی کے خاتمے کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات وقت کی ضرورت ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم امریکی ادارہ برائے امن میں اب سے کچھ دیر پہلے خطاب کر رہے تھے۔ اپنے خطاب میں ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان خطے کے امن اور عالمی سلامتی میں اہم کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کے ساتھ سول، نیوکلیئر ٹیکنالوجی اور توانائی کے شعبے میں تعاون چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ بھارت کے ساتھ مذاکرات خطے کے امن کے لیے بہت ضروری ہیں اور بھارت کے ساتھ تعلقات حل کر کے تجارتی معاملات بھی آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ڈرون سے متعلق امریکی ادارہ برائے امن میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ ڈرون حملے ختم ہونے چاہیے۔ کیا کہنا تھا وزیر اعظم کا، یہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ There is, however, the matter of drone strikes, which have deeply disturbed and agitated our people. In my first statement to the Parliament, I had reiterated our strong commitment to ensuring an end to the drone attacks. More recently, our political parties in a national conference had declared that the use of drones is not only a continued violation of our territorial integrity, but also detrimental to our resolve and efforts at eliminating terrorism from our country. This issue has become a major irritant in our bilateral relationship as well. I would therefore stress the need for an end to drone attacks. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر پرویز رشید نے کہا ہے کہ ڈرون حملوں کے لیے امریکہ نے قانونی طریقہ اختیار کیا، نہ اس کے ساتھ کسی تحریری معاہدے کا علم ہے۔ جیو نیوز کے نمائندے آصف علی بھٹی کو خصوصی انٹرویو میں وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم اوباما سے ملاقات میں ڈرون حملے روکنے کا مطالبہ کریں گے۔ ڈرون حملوں کی اپنی تاریخ تو تقریباً ایک دہائی کی تاریخ بن چکی ہے، کوئی قانونی راستہ تو انہوں نے اختیار نہیں کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ہم خود ذمہ دار ہیں، پاکستان کی ریاست اپنی ان ذمہ داریوں کو محسوس کرتی ہے اور وار اینڈ ٹیرر پہ ہمارے 40,000 سے زیادہ لوگوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ قربان کی ہیں، کسی دوسرے کو اس بات کی ضرورت تو نہیں ہے کہ وہ باہر سے آ کر اس کام کو کرے اور ہماری سلامتی اور ہماری خود مختاری کو چیلنج اس طریقے سے کرے۔ اب پاکستان خود اس چیز کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور پاکستان اس کام کو کر سکتا ہے۔ بین الاقوامی دنیا کو ہمارا معاون ضرور بننا چاہیے اس معاملے میں کہ وہ ہماری معاونت کریں، لیکن یہ کام ہمیں خود کرنا ہے اور ہم خود کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اس کو۔ جیو نیوز میں ایک بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے۔
صحرا میں شاہین شکار کرنے کے لیے تیار. اور اونٹوں نے کیسے بنایا ریکارڈ؟ پرانی سم واپس لگانے پر واٹیکا نیچرل شیمپو. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ولی بابر قتل کیس کی سماعت 29 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے. ولی بابر قتل کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج نے سینٹرل جیل میں کی. ملزمان کے وکیل رکن قومی اسمبلی سلمان مجاہد بلوچ 6 ماہ بعد آج عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ سرکاری وکیل عبد المعروف ایڈوکیٹ کی تعطیلات اور عارضی پروسیکیوٹر عبداللہ راجپوت کی عدم حاضری کے باعث سماعت ملتوی کی گئی. جیو نیوز سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے سلمان مجاہد ایڈوکیٹ نے بتایا کہ وہ آج ملزمان کے وکیل کی حیثیت سے عدالت میں پیش ہوئے اور حتمی دلائل دیے جانے تھے، لیکن سماعت سرکاری وکیل کی عدم موجودگی کی وجہ سے ملتوی کر دی گئی. جیو نیوز کے شہید رپورٹر ولی خان بابر قتل کیس سے منسلک مقتول وکیل نعمت علی رندھاوا کا پوسٹ مارٹم کرنے والے پولیس سرجن ڈاکٹر جلیل قادر کا کہنا ہے کہ نعمت علی رندھاوا کو 3 گولیاں ماری گئیں، جبکہ ایم ایل او نے میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ جاری کرنے میں نا تجربہ کاری دکھائی. خاور خان کی رپورٹ. ایڈوکیٹ نعمت علی رندھاوا کا پوسٹ مارٹم کرنے والے میڈیکل بورڈ کے سربراہ اور کراچی پولیس سرجن ڈاکٹر جلیل قادر کا کہنا ہے کہ نعمت علی رندھاوا کو جب اسپتال لایا گیا تھا تو وہ زندہ تھے. انہیں فوری طور پر سرجیکل ICU منتقل کیا گیا جہاں وہ جاں بحق نہ ہو سکے. اس سلسلے میں جب ڈاکٹر جلیل قادر سے میڈیا پر آ کے تفصیلات بتانے کو کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کو اجازت نہیں ہے. تاہم جیو نیوز نے ٹیلی فون پر ان سے رابطہ کر کے ان کا موقف لیا ہے. مقتول جو تھے زندہ حالت میں لائے گئے تھے اور ان کی ڈیتھ سرجیکل ICU میں ہوئی تھی اور سرجیکل ICU کے ڈاکٹر نے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایشو کر کے میڈیکو لیگل کو باڈی ہینڈ اوور کی تھی. ML رپورٹ میں ڈاکٹر کے میڈیکو لیگل آفیسر کے مطابق 1 گولی لگی تھی ہاں فرام رائٹ ٹو لیفٹ ان ڈائریکشن. جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر جلیل قادر کا کہنا تھا کہ سرجیکل ICU سے ہی مقتول کی موت کی وجہ اس وقت اسپتال میں موجود MLO ڈاکٹر ندیم الدین کو بتائی گئی، جس کے مطابق مقتول کو 1 گولی بائیں جانب سے ماری گئی، جس کی بنیاد پر ڈاکٹر ندیم الدین نے ML سرٹیفکیٹ جاری کیا. یہ اتنا زیادہ تجربے کار میڈیکو لیگل آفیسر نہیں تھا کیونکہ لیاقت آباد میں منیمم پاسبل نمبر آف کیسز دیکھے جاتے ہیں، تو اس کو جس کو ہم ویل ایکسپیرینس کہیں ایسا نہیں تھا. یہ ڈاکٹر جلیل قادر کے مطابق 1 گولی لگنے کی رپورٹ ڈاکٹر ندیم الدین کی نا تجربہ کاری ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نعمت علی رندھاوا کا 1 بار ہی پوسٹ مارٹم کیا گیا، جس کے مطابق نعمت علی رندھاوا کو 3 گولیاں ماری گئیں. آج پوسٹ مارٹم پہلی مرتبہ کیا گیا. جی ہاں، جیسا کہ پولیس کی اپنی ورژن تھی، جیسا کہ انہوں نے 26 تاریخ کو لاش کے ڈسپوزل سے پہلے انکویسٹ رپورٹ بنائی تھی، اس میں جیسا درج کیا تھا پولیس نے کہ 2 سر میں لگی ہیں اور 1 ناک کو چھوٹی بھی گئی ہے، تو ہم نے معائنے کے بعد یہ ایسس کیا کہ پولیس کی جو ورژن ہے وہ درست ہے. اس سلسلے میں جب ڈاکٹر ندیم الدین سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ وہ اس معاملے پر ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے. تاہم ان تمام معاملات کے بعد کئی سوالات پیدا ہو گئے ہیں. سرجیکل ICU کے ڈاکٹرز نے مقتول کا مکمل معائنہ کیوں نہیں کیا؟ میڈیکو لیگل افسر نے سرجیکل ICU کی رپورٹ پر انحصار کیوں کیا؟ کیا ڈاکٹرز بھی خوف میں مبتلا تھے جو انہوں نے جلد بازی سے کام لیا؟ کیا تفتیش کا رخ موڑنے کے لیے 3 کے بجائے 1 گولی کا وار ظاہر کیا گیا؟ کیا 3 گولیاں لگنے کے ثبوت پر ملزمان کیفر کردار تک پہنچ جائیں گے؟ اور کیا لاپرواہی کے مرتکب MLO کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی؟ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ خاور خان، جیو نیوز، کراچی. اور اب خبریں شامل کریں گے کھیل کے میدان سے. اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں التمش جیوا. بہت شکریہ رابعہ اور وجی. آپ سب کو اسپورٹس بلیٹن میں خوش آمدید. بات ہو جائے پاکستان ساؤتھ افریقہ ٹیسٹ سیریز کی، جس کا دوسرا ٹیسٹ میچ کل سے دبئی میں شروع ہوگا. پاکستان کی ٹیم پر امید ہے کہ وہ یہ سیریز 2-0 سے جیتے گی.
جنوبی افریقہ کو سیریز میں 1-0 کا خسارہ ہے۔ ایسے میں پہلے ٹیسٹ کے سینچری میکر ہاشم آملہ ٹیم کا ساتھ چھوڑ گئے۔ پھر افریقہ کی اسٹین گن یعنی ڈیل اسٹین کی بھی دوسرے ٹیسٹ میں شرکت پر سوالیہ نشان لگا ہے۔ اسٹین کمر پکڑے بیٹھے ہیں۔ البتہ جنوبی افریقہ کے دیگر کھلاڑیوں نے کمر کس لی ہے۔ جیت کے لیے بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں۔ دوسری جانب شاہین اونچی اڑان کے لیے تیار ہیں۔ 10 سال بعد ہاتھ آئے موقع کو گنوانا نہیں چاہتے، یعنی جنوبی افریقہ سے جیت، سیریز میں جیت۔ کھلاڑی اس اہم مارکے کے لیے ذہنی اور جسمانی دونوں طرح تیار ہیں۔ پاکستان دبئی ٹیسٹ جیتا تو سیریز میں کلین سویپ، اور اگر ٹیسٹ ڈرا بھی ہوا تب بھی جیت پاکستان ہی کی ہوگی۔ اور دوسرے ٹیسٹ میچ سے پہلے پاکستان کے ٹیسٹ کپتان مصباح الحق کہتے ہیں کہ انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ پاکستان کی ٹیم اچھی پرفارمنس دے رہی ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستانی لائرز نے کرکٹ کے ورلڈ کپ میں بھارتی لائرز کو 68 رن سے شکست دے دی۔ نئی دہلی میں کھیلا گیا لائرز کرکٹ ورلڈ کپ کا فائنل پاکستان اور بھارت کے مابین ہوا۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 229 رنز کا ہدف دیا۔ ضیاء صبور نے 72 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ جواب میں انڈیا کی پوری ٹیم 160 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان لائرز کی جانب سے عبداللہ نے 4 اور محمد فاضل نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ کنگریچولیشنز ٹیم پاکستان، اور آج فٹ بال کی چیمپئنز لیگ میں اے سی میلان اور بارسلونا آمنے سامنے ہوں گے۔ فی الحال ہمارے اسپورٹس فلور سے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ کو واپس لے کے چلتے ہیں مین نیوز اسٹوڈیوز۔ اور اب نیوز اپڈیٹ۔ جیو نیوز اپڈیٹس are brought to you by 1 لیٹر میں 80 کلومیٹر تک نئی ہونڈا CD70 میں تے ہونڈا ایلیسا۔ وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں کہ ڈرون حملے پاکستانی سلامتی اور دہشت گردی کے خاتمے کی راہ میں رکاوٹ ہیں، انہیں بند ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے اثاثے ظاہر نہ کرنے والے 26 اراکین پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی کے ارکان کی رکنیت معطل کر دی۔ اور پاکستان نے بھارت کو شکست دے کر لائرز کرکٹ ورلڈ کپ جیت لیا۔ وقت ہے کچھ بڑا کر دکھانے کا۔ نئی ہونڈا CD70 نیا بڑا انجن، خرچ گھٹائے، مائلیج بڑھائے، اس میں نہیں کوئی شک۔ 1 لیٹر میں 80 کلومیٹر تک نئی ہونڈا CD70 میں تے ہونڈا ایلیسا۔ آج ہم سیلیبریٹ کریں گے کچھ نیچرل۔ تم کب آؤ گی؟ میرا موزہ نہیں مل رہا۔ ہفتے پیچھے دیکھیں۔ اتنا خیال کوئی اپنا ہی رکھ سکتا ہے۔ بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔ ویلکم بیک۔ وزیر مملکت برائے پانی اور بجلی عابد شیر علی نے کہا ہے کہ KESC نے نیشنل گرڈ سے زیادہ بجلی لے کر گزشتہ چند ماہ میں قومی خزانے کو 57 کروڑ 60 لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا، اب ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ وزارت پانی اور بجلی کے اعلامیے کے مطابق عابد شیر علی نے کہا کہ KESC کو خوش کر کے پورے ملک کا گلا نہیں گھونٹ سکتے۔ انہوں نے نیشنل پاور کنٹرول سینٹر کی انتظامیہ کو ہدایت کی کہ KESC کو دی جانے والی بجلی 650 میگا واٹ تک محدود کرنے سے متعلق رپورٹ پیش کی جائے۔ دوسری جانب KESC کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ادارے نے کبھی نیشنل گرڈ سے اضافی بجلی نہیں لی، حکومت چاہے تو کمپنی کا آڈٹ بھی کرا سکتی ہے۔ KESC ترجمان کا کہنا ہے کہ ادارے نے کبھی بھی حکومت سے کیے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ KESC نے حکومت سے 5 سال تک نیشنل گرڈ سے 650 میگا واٹ بجلی خریدنے کا معاہدہ 2010 میں کیا۔ جولائی سے ستمبر کے دوران اوسط 615 میگا واٹ بجلی نیشنل گرڈ سے لی گئی۔
ترجمان کا کہنا ہے کہ کمپنی کا آڈٹ غیر ملکی فرمز کرتی ہیں جنہوں نے کبھی بھی اس حوالے سے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ایم ڈی سوئی ناردرن گیس کمپنی عارف حمید کا کہنا ہے کہ سردیوں میں ملک کی تاریخ کے بدترین گیس شارٹ فال کا سامنا ہوگا۔ شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی سیکٹر کو گیس بند کر سکتے ہیں، تاہم گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی اولین ترجیح ہوگی۔ آپٹیما آفس لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں ایم ڈی سوئی ناردرن عارف حمید کا کہنا تھا کہ ہر سال گیس کی طلب میں اضافہ اور پیداوار میں کمی ہو رہی ہے۔ صبح اور شام کے اوقات میں گھریلو صارفین کو گیس فراہم کرنے کے پابند ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سی این جی سیکٹر کو 3 ماہ کے لیے گیس بند کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، حکومت جو فیصلہ کرے گی اس پر عمل کریں گے۔ اس وقت جو ایسٹیمیٹڈ ہے وہ 1400 ملین کیوبک فیٹ کا شارٹ فال ایکسپیکٹڈ ہے۔ ہم نے ایک لوڈ مینجمنٹ پلان جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھیجا ہے، منسٹری میں اس کے اوپر ڈسکشنز اس وقت جاری ہیں۔ ایز فار ایز وی آر کنسرنڈ ابھی تک کوئی فائنل ڈیسیژن ہمیں کنوے نہیں کیا گیا، اینڈ دیٹ ڈیسیژن وڈ بی ٹیکن بائی دی فیڈرل گورنمنٹ۔ الیکشن کمیشن نے سینیٹر فیصل رضا آبدی، مصطفیٰ کمال سمیت اساسی ظاہر نہ کرنے والے 26 اراکین پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکین کی رکنیت معطل کر دی ہے۔ ڈیڈ لائن تھی 30 ستمبر۔ الیکشن کمیشن نے 15 اکتوبر تک اثاثوں کی تفصیلات جمع نہ کرانے والے پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا تھا، لیکن مہلت کے دن بڑھتے گئے اور 22 اکتوبر آن پہنچی۔ پھر بھی 26 ارکان نے تفصیلات فراہم نہ کی اور بالآخر الیکشن کمیشن نے انہیں کام کرنے سے روک دیا۔ ان میں ارکان سینٹ فیصل رضا آبدی اور مصطفیٰ کمال بھی شامل ہیں۔ قومی اسمبلی کے 3 ارکان عبد الرحمان کانجو، شاہ جہان بلوچ، علیزہ اقبال حیدر کی رکنیت بھی معطل کی گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے جن 4 ارکان کی رکنیت معطل کی گئی ان میں مسعود شفقت، علی عباس، وحید اصغر ڈوگر اور عبد المجید نیازی شامل ہیں۔ سندھ اسمبلی کے معطل ہونے والے 9 ارکان میں عبد الرؤف کھوسا، غلام رسول جتوئی، سید فصیح شاہ، محمد علی بھٹو، عزیز احمد جتوئی، بشیر حالی پوتو، جمیل بھرگری، ثانیہ اور مکیش کمار چاولہ شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے 7 معطل ارکان میں محمد عارف، محمد خان بہادر، زاہد دورانی، افتخار علی مشوانی، ضیاء اللہ بنگش، شاہ فیصل خان اور سردار ظہور شامل ہیں۔ بلوچستان اسمبلی کی رکن ڈاکٹر شمع اسحاق بلوچی رکنیت بھی معطل کی گئی ہے۔ اثاثوں کی تفصیلات جمع کرانے اور بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے تک یہ 26 ارکان سینٹ یا اسمبلی کے اجلاس میں شریک نہیں ہو سکیں گے۔ سرفراز راجہ، جیو نیوز، اسلام آباد۔ سندھ کے سینئر وزیر نثار کھوڑو کا کہنا ہے کہ نئی مردم شماری کے بغیر بلدیاتی انتخابات پر سیاسی جماعتوں کے اعتراضات بیجا ہیں۔ 1998 کی مردم شماری پر عام انتخابات ہو سکتے ہیں تو بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں؟ اپنے ایک بیان میں نثار کھوڑو کا کہنا تھا کہ 18ویں ترمیم کے مطابق بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کا اختیار صوبے کو حاصل ہے، سپریم کورٹ کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ نے بلدیاتی الیکشن جماعتی بنیادوں پر کرانے کے لیے اپنا کیس تیار کر لیا ہے، تاریخ دینے کے لیے الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھ دیا ہے۔ نثار کھوڑو کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی سولو فلائٹ پر یقین نہیں رکھتی، مگر سندھ حکومت میں شامل ہونا یا نہیں ہونا ہر جماعت کا اپنا فیصلہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے عدلیہ سے گزارش کی ہے کہ مجسٹریٹس کو ہدایت دیں کہ دھاتی ڈور فروخت کرنے والے جن افراد کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے انہیں فوری سزا دی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گجرانوالہ میں 2 روز پہلے پتنگ کی ڈور سے جاں بحق ہونے والے بچے کے لواحقین سے تعزیت کی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ واقعے کے ذمہ دار پولیس اور انتظامیہ ہے۔ کائٹ فلائنگ ایکٹ کے تحت 500 مقدمات بھی درج ہو جائیں مگر سزا نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ شہباز شریف نے نندی پور پاور پروجیکٹ کے دورے میں اس عزم کا اظہار کیا کہ اس پروجیکٹ کو اپنے مقررہ وقت سے پہلے مکمل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جن منصوبوں پر تاخیر کی وجہ سے لاگت بڑھ جاتی ہے ان کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جدہ سے حجاج کرام کو پشاور لانے والی سعودی ایئر لائن کی پرواز حاجیوں کا سامان جدہ ہی چھوڑ آئی۔ سامان نہ ملنے پر حاجیوں نے انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا۔ جدہ سے حجاج کرام کو پشاور لانے والی سعودی ایئر لائن کی پرواز 208 حاجیوں کا سامان جدہ چھوڑ آئی۔ حجاج نے سامان نہ ملنے پر انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی اور سامان نہ ملنے پر مایوس ہو کر گھروں کو لوٹ آئے۔ ایئر لائن انتظامیہ کا کہنا تھا کہ سامان ٹرمینل سے اٹھایا گیا تھا تاہم جہاز تک نہ پہنچ سکا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ سامان کا پتہ لگا رہے ہیں، ملنے پر سامان حاجیوں تک پہنچایا جائے گا۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے کہا ہے کہ پی آئی اے کو خریدنے کے خواہش مند واحد بولی دہندہ کا نام تو دیواروں پر لکھا ہے۔ جسٹس جواد خواجہ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ پی آئی اے کا بزنس کم کر کے اسے اونے پونے فروخت کر دیا جائے گا، لیکن پی آئی اے اس ملک کے عوام کا اثاثہ اور ملکیت ہے، سرکار کی نہیں۔
چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پی آئی اے میں بے ضابطگیوں کے کیس کی سماعت کی، جس کے دوران عدالت کے استفسار پر پی آئی اے کے وکیل نے بتایا کہ پی آئی اے کا کل خسارہ اثاثوں کے 150% تک پہنچ گیا ہے۔ جسٹس جواد ایس خواجہ نے کہا کہ آپ آئی ایم ایف سے پی آئی اے کی نجکاری کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ اس ملک کو کون چلا رہا ہے؟ پی آئی اے اس ملک کے عوام کا اثاثہ اور ملکیت ہے، سرکار کی نہیں۔ چیف جسٹس نے 3 ماہ گزرنے کے باوجود چیئرمین پی آئی اے تعینات نہ کرنے پر اظہار برہمی بھی کیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ چیئرمین پی آئی اے کی تقرری کے حوالے سے ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ اور اب جیو انٹرٹینمنٹ۔ Geo Entertainment is brought to you by تو اب سونے سے پہلے بھی تو آپ کا سوال کیا ہے؟ کولگیٹ نمبر 1 اینٹی کیویٹی ٹوتھ پیسٹ۔ کراچی کے نرالے متوالے فنکار پاکستان آئیڈل بننے کو تیار۔ ملک کے سب سے بڑے شہر میں آئیڈل کے آڈیشنز ہے جاری، جس کے دوسرے دن کی تفصیلات بتا رہی ہیں نادیہ فیصل۔